Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Mozam, and here I'm sharing gems and glimpses from the Quran and Ahadith. And I hope that we can join these dots to our daily lives and learn from them. उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So last time when we were doing verse number 35 of Surah An-Nur, और हमने बात की थी बरका के हवाले से, और उसमें शजर यानी जैतून के शजर या दरख्त की बात हुई, the tree which is the olive tree and the baraka in that in particular. We have just ended with the winter season, और winter season में बहुत सारा माशाल्लाह weddings, बहुत सारी शादियाँ, बहुत सारे खुशी के मौके, और हमारा एक स्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम कल्चर्स में होता है कि हम एक दूसरे को मुबारक देते हैं. However, it's important to understand the concept of barakah. So to start with, बरकत in itself एक tangible concept नहीं है, ये एक physical चीज नहीं है, लेकिन उसकी जो repercussions होती हैं या जो उसके consequences या उसके जो नताइज होते हैं बरकत के, अल्हम्दुलिल्लाह वो physical sense में होते हैं. ठीक है, मसलन सहाबा में से याद कीजिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास दुआएं बरका की किन particular सहाबा के लिए थी. So maybe the word baraka was not used in particular for each one of them, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास दुआएं होती थी. तो मसलन हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने 10 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो 10 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, and he was an orphan child. माँ का एक ही precious asset था, और उस माँ ने वो बच्चा, इतनी अक्लमंद माँ थी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया कि खिदमत के लिए आपके ये बच्चा है. उन्होंने इतनी खिदमत की अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक को खास दुआएं दी थी बरका की. And Hazrat Anas bin Malik is that particular Sahabi, I've mentioned him before also in class, who went on to live a very long life. So वो बरका की दुआ actually tangibly भी आप देख रहे हैं कि उनकी उम्र में actually भी इजाफा हुआ. अल्लाह सुब्हानो ताला ने उन्हें बहुत औलाद से नवाजा, उन्होंने बहुत दीन की खिदमत की because he lived so long. तो जब ताबईन का दौर शुरू हो गया, जो कंपेनियंस की फॉलोइंग जनरेशन जिसे ताबईन कहा जाता है, हजरत अनस तब तक भी थे, और वो तब तक भी आप सल्लम को जिसने आंखों से देखा हुआ था, he was one of those few people and he could narrate all of this, so we get a lot of ilm from him. एक ही चीज क्या नजर आ रही है यहाँ, he became beneficial for others. Okay, अब दूसरी तरफ चलिए. हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेमोरी में खास बरका की दुआ देते हैं. ठीक है, उस दुआ का असर क्या होता है? We have the highest number of ahadith narrated by हजरत अबू हुरैरा. हजरत अबू हुरैरा वो सहाबी हैं जिनसे सबसे ज्यादा अहादीस मरवी हैं. ठीक, अगेन की चीज क्या नजर आ रही है? बेनिफिशियल टू अदर्स, फायदेमंद. अच्छा जी, एक हदीस शुरू में बताती हूँ, और उससे शायद हमें मजीद अंदाजा हो जाए कि बरका के कॉन्सेप्ट में और क्या चीज हमें नजर आ रही है. ठीक है, ये हदीस है जी बुखारी और मुस्लिम की, मुतफक्कुन अलैहि हदीस है. मुझे उम्मीद है कि मुतफक्कुन अलैहि आप सबको पता होगा. बुखारी और मुस्लिम में अगर कोई हदीस है जो कि दोनों हाईएस्ट लेवल हैं बुक्स के अहादीस के, उसमें these are ahadith, in English it will be called agreed upon. These are agreed upon ahadith, इन पर मुत्तफिक हैं बुखारी और मुस्लिम के, ये हदीस दोनों में मौजूद है. ठीक है, इसमें हजरत अबू मूसा से रिवायत है जी ये हदीस, और अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमा मसलुल जलीस अस्सालिह वल जलीस अस्सौई कहामिलिल मिस्की व नाफिखिल कीरी.
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ Verily the parable of good company and bad company is that of a seller of musk and a blacksmith. اچھی کمپنی اور بری کمپنی کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے ہیں؟ خوشبو مشک بیچنے والا اور بلیک اسمتھ جو لوہے کا کام کرتا ہے. The seller of musk will give you some perfume and you will buy some, or you will notice a good smell. آپ کئی دفعہ خوشبو کی دکان میں جاتے ہیں, آپ نے نہیں بھی خریدا ہوتا, you can smell something good. ٹھیک ہے, ایک وہ خاصا آتا ہے خوشبو کا. As for the blacksmith, he will either burn your clothes or you will notice a bad smell. اگر وہ کپڑے جلا نہیں بھی رہا نا, کیونکہ وہاں آگ اتنی زیادہ ہے, آپ کے کپڑوں میں سے ایک دھوئیں کی مہک آنا شروع ہو جائے گی. اس کا برکہ سے کیا تعلق ہے؟ 2 طرح کی کمپنیز بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سی کمپنی برکہ والی ہے؟ ٹھیک ہے, اگین آپ کا کی ورڈ کیا ہے؟ نافع یا بینیفیشل. نفع مند چیز برکت ہے, بابرکت ہے. جو غیر نافع ہے یا برکت والی نہیں ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں برکت والی ہیں. مثلا جو آیت جس سے ہم نے یہ لیا کانسیپٹ, اس میں درخت کی بات ہے, اور so that is one of your homeworks this time. آستینے چڑھا لیے, چڑھا لیں. اوکے, اولیو ٹری کے بارے میں اور اولیوز کے بارے میں ریسرچ کیجیے گا کہ کس کس طرح سے فائدے ہیں. ٹھیک ہے, زیتون کے کیا کیا فوائد ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے بابرکت کہا. اس سب سے خوبصورت آیات میں سے ایک آیات جو ہے قرآن کی, اس میں پہلی بات. اوکے, درخت خاص طور پر یہ مبارک کیوں ہے؟ اگر آپ فزیکلی بھی زیتون کے درخت کو دیکھیں, ایسٹ اور ویسٹ کا امتزاج ہے. ٹھیک ہے, لا شرقیہ ولا غربیہ, وہ والی بات آپ نے دیکھی. تو باعث نہیں ہے, جیوگرافکلی لمیٹڈ نہیں ہے, اس کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. مگر اس درخت کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی حصہ کنڈم نہیں جاتا. ٹھیک ہے, پتوں سے لے کے, لکڑی سے لے کے, تیل سے لے کے, پھل سے لے کے, بیج سے لے کے, یہ ان میں سے ہے جس کا ہر حصہ فائدہ مند ہے. مومن کا یا اس کے ایمان کا یا اس کے دل کی بھی کیفیت کچھ ایسی ہونی چاہیے, وہ ہر سٹیج پہ فائدہ مند ہے دوسروں کے لیے. ٹھیک ہے, یوتھ ہو تو بڑھاپا ہو تو کبھی وہ فائدہ دینا بند نہیں کرتا. اس کی سرشت میں رب نے ڈال دیا ہے کہ جو اس کے قریب سے چھو کے گزرے گا, that person or that being or that environment will be affected in a good way, not in a negative way. ٹھیک ہے, نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں, ٹاکسیسٹی ہے ہی نہیں, فائدہ فائدہ فائدہ. اوکے, یہ ٹری کی ہے مثال. قرآن پاک میں ایک جگہ آسمان سے آنے والا جو بارش کا پانی ہے خاص طور پہ اسے برکت والا کہا گیا, کیونکہ جو رین واٹر, unless it's a polluted city, رین واٹر از ویری بینیفیشل, وہ اس کی خاص فائدہ ہوتا ہے, اور اسی سے زمین پہ سارا واٹر سائیکل چلتا ہے. اینڈ انٹرسٹنگلی آپ کو پتا ہے, کتاب العلم کی احادیث ضرور دیکھیے گا, بریلینٹ احادیث. وحی کو اور وحیین کو, آج ہم وحیین کی بات بھی کریں گے کیونکہ ہم نے نور العلا نور کی بات کی تھی. وحیین از دا تسنیہ اور دا ڈیول آف وحی, اور وحیین ظاہر ہے پھر قرآن اور سنہ ہے. فائدہ ہی فائدہ, اور اس علم کے لیے آسمان سے آنے والے پانی کی مثال دی گئی ہے, آپ اگر کتاب العلم کا حدیث دیکھیں. ٹھیک ہے جی. وقت میں برکہ, وقت میں برکہ مطلب حضرت انس کے کیس میں تو ایکچولی ان کی زندگی 100 سال کے قریب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ, بٹ ایوریج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایجز کیا بتائی گئی ہیں. دیکھیں, ریئر ایکسیپشنز دنیا کی ہر چیز میں ہوں گے, ایک ایوریج کیا بتایا گیا, 60 70, بہت احادیث ہیں اس بارے میں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر 60 کراس کر لیا تو پھر تم اللہ تعالیٰ کو جا کے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ I didn't have enough time. You did have time. So for those of us who are now in their middle or later middle ages, time to get into full throttle mode. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب نہیں جو ابھی 30s یا 40s میں وہ کہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے, ایسے نہیں سوچتا ہے. اوکے, تو برکہ وقت میں کیا ہے؟ کئی دفعہ آپ اچھا میں اپنا ہی سوچتی ہوں کہ میں ایسے گھر میں کچھ کر رہی ہوتی ہوں, اتنا میں گین نہیں کرتی ہوں. میں کلاس کے 2 گھنٹے اور اس منڈے کے دن میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں, میں بہت کچھ گین کرتی ہوں, کیونکہ اس میں غیر ضروری چیزوں کو پیچھے ڈال رہی ہوتی ہوں اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میرا اس وقت فوکس کیا ہے, پرپس کیا ہے, فائدہ. کچھ آپ کی زندگی کے سال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وہ والا سال یا وہ والا مہینہ میرا بڑا پروڈکٹیو گزرا, میں نے اس میں بہت کچھ اچیو کیا. بات کوانٹٹی کی نہیں ہے, بات کوالٹی کی ہے. بندہ سوچے چھوٹی عمر بڑی عمر, مصعب بن عمیر زیادہ ایج نہیں ملی انہیں, وہ کچھ کما گئے صحابہ میں سے بھی, جو کئی طویل العمر صحابہ بھی درجے میں. ظاہر مصعب کا مقام بہت بڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ٹائم میں جب ہم برکہ, اور خاص طور پہ حضرت عمر کی دعا ہے نا, انسان صحابہ کرام کی دعائیں بھی اگر پڑھیں, اللہم بارک لنا فی اوقاتنا, اے اللہ میرے اوقات میں برکت دے دے, ہمارے اوقات میں برکت دے دے, ہمارے وقت میں برکت دے دے, so that I achieve more even in a small time. Again, what you're seeing is benefit, the element of benefit, and that it's not always tangible. یہ ہمیشہ محسوس کرنے والی یا چھونے والی چیز نہیں ہے برکہ. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ یاد کیجئے, جب ہم نے وہ بات پڑھی تھی کہ سورۃ البقرہ میں کہ گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جہاں البقرہ پڑھی جائے, تو ہم نے گھروں کی برکت کے حوالے سے اگر ساتھیوں کو یاد ہو, ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے کچھ گھر اور کچھ گھوڑے یا تمہارے لیے برکت کا سبب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سبحان اللہ, دوز آف یو who can do horse riding پلیز کریں, اللہ کو بڑا پسند ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے لیے پرٹیکولرلی کہا ہے آؤٹ آف آل دی اینیملس کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس جانور کی پیشانی کے ساتھ خیر باندھ دی ہے. سو امیزنگ کہ واقعی آپ کو کچھ گھروں میں فیل ہوتا ہے کہ یہ گھر آپ کے لیے مبارک ہے. مجھے یاد ہے ہم ٹیمپریرلی وہاں پہ موو ہوئے تھے, اور اس گھر کے لیے بھی, اور ایون الحمدللہ جو فیز 4 میں ہم ہوتے تھے تو ہمارے آپ لوگ میں سے کئی ساتھی کہتے تھے کہ اللہ نے بڑی برکت رکھی, کیونکہ یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوئے, لیکن الحمدللہ قرآن کا کام کا آغاز وہاں سے ہوا. تو برکہ میں اگین فائدہ مند ہونے کا ایلیمنٹ شامل ہے. ٹھیک ہے, زندگی لمبی ہے یا چھوٹی ہے, آپ اپنی برکہ اس طرح ناپ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا, مال کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, spiritually how many people have you benefited, what is the legacy you leave behind, یہ برکہ ہے. ٹھیک ہے, جگہوں پہ آئیے, ہم گھر کی بات کر رہے تھے, اب خاص جگہوں کی بات کیجیے. مثلا مکہ, اس سے زیادہ بابرکت کوئی جگہ روئے ارض پہ ہو نہیں سکتی نا. قرآن نے کہا ہے بی بکتن مبارکن. آپ برکہ دیکھیے, آپ وہی نماز کہیں اور پڑھتے ہیں اور پھر آپ مکہ میں حرم کے ایریا میں پڑھتے ہیں, 1,00,000 نمازوں کا فائدہ. اینڈ دین آئی واز تھنکنگ کہ پھر اس میں بھی حرم کی پریسنکٹس میں, لیکن جب آپ مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جماعت سے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو 27 گنا زیادہ ثواب ہے. سو 27 lakhs, او واو. سو برکت برکت برکت, اس کی ہر چیز میں برکت ہے. کیوں؟ فائدہ مند ہے انسانوں کے لیے.
دنیاوی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے بھی. اور اللہ نے پھر اس کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر دعا کی تھی, اور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکہ کے لیے دعا کی, اور مدینہ کے لیے یہ پرٹیکولرلی دعا ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ, ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے, آپ کے خلیل اور آپ کے رسول تھے, اور میں آپ کا بندہ اور آپ کا رسول ہوں, اور دوسری حدیث میں آپ کا خلیل بھی ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے دعا کی تھی کہ آپ مکہ پر برکات نازل فرمائیں, اور میں آپ سے دعا فرماتا ہوں کہ آپ مدینہ پر برکات نازل فرمائیں. ایز ہی میڈ سپلیکیشن ٹو یو فار مکہ اینڈ the like of it in addition, یعنی جتنی برکات مکہ کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اور آپ نے وہاں نازل فرمائی, اور یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ ان ایڈیشن اتنی ہی مزید برکات مدینہ پر. سے دوسری جو بخاری کی حدیث ہے اس میں آتا ہے, او اللہ bestow on مدینہ twice the blessings you bestowed on مکہ. تو سبحان اللہ, مدینہ اور مکہ کی جو برکات ہیں اور اس کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اینڈ دین مساجد ان جنرل. اور آج کی ہماری الحمدللہ قرآن کے لیسن میں ہم مساجد کے حوالے سے بات کریں گے. تو کچھ جگہیں, اور خاص طور پہ جن جگہوں پر, اگین آج میں بار بار ریفر کر رہی ہوں کتاب العلم, جس جگہ رب کا ذکر کیا جاتا ہے اس جگہ کو پرندے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں, اور جب لوگ جمع ہوتے ہیں رب کا ذکر کرنے کے لیے تو پرندے ان کی دعاؤں پر آمین کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر ہم آہستہ آہستہ کس طرف آ رہے ہیں, اب لوگ بھی بابرکت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے زمانے, بزرگوں کے زمانے میں ہوتا تھا کہ بزرگ لوگوں کے لیے کہا جاتا تھا کہ بڑی بابرکت شخصیت ہے. ڈو ریمبر دا ورڈ بزرگ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایج. Okay, somebody can be very young and be کسی کا مقام اللہ تعالیٰ, میں پھر مصعب بن عمیر کی مثال دوں گی, یا کئی بہت ینگ صحابہ دنیا سے چلے گئے بٹ انہوں نے بہت کچھ کما لیا. جب ہماری استاذہ نے ہمیں برکت کا کانسیپٹ سکھایا تھا تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے, اور ان کا بہت لمبی ٹاکس ہیں اس پہ, اف یو گیٹ ٹائم تو آپ ضرور سنیے گا. So the title was Kun Mubarakan, which means Mubarak baniye, become Mubarak. ٹھیک ہے, تو اچھا olive tree ہو گئی, یہ سارا کس طرح سے ہم خود بابرکت بن سکتے ہیں. جتنا ہم فائدہ لوگوں کو پہنچائیں گے نا ہماری ذات دنیا اور آخرت کے لحاظ سے, اور ہمارا شاید دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی یہی رکھا ہے. سورۃ الملک ہمیں کیا کہتی ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے, اور جو عمل کے اعتبار سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, احسن عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے, ایٹ اے لیول آف ایکسلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ دوسروں کے لیے انشاءاللہ ود ٹائم بابرکت بن جاتا ہے. اور بالکل وہی خوشبو بیچنے والے کی مثال ہوتی ہے, اس سے جو بھی ان کانٹیکٹ آتا ہے وہ کچھ لے کے ہی اٹھتا ہے. ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے قرب سے لوگ کچھ لے کے ہی اٹھے نا, اور اس سے ہمیں انشاءاللہ مومن کو اپنی ذات سے ہٹ کے بھی سوچنا پڑتا ہے, اسے سوچنا پڑتا ہے کہ میرا بگر پرپس کیا ہے, مجھے یہاں پہ کیوں بھیجا گیا ہے, اور میں اپنے علاوہ. اور جب آپ دوسروں کا فائدہ سوچنے لگتے ہیں تو سب سے بڑی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے لیے اللہ تعالیٰ بے انتہا فائدے رکھ دیتا ہے اس میں. آپ اس سے اندازہ لگائیے, انشاءاللہ رمضان زیادہ دور نہیں ہے. رمضان اتنا بابرکت کیوں ہے مہینہ, کیونکہ کی چیز کیا ہے رمضان کی, اٹس ناٹ دا فاسٹنگ اونلی, اس میں وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اگر آپ ٹینجبل یا فزیکل سے انٹینجبل کی طرف جا رہے ہیں, کیسے ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے, خیر من الف شہر. پھر دوسری جگہ قرآن اس رات کی برکات بیان کرتا ہے جہاں نزول شروع ہوا قرآن کا,
کیونکہ قرآن کی آگے برکات دیکھیے کہاں تک جاتی ہیں. اور برکت somehow اس لیے ریلیونٹ ہے کیونکہ ہماری جو سورۃ النور کی ہم کرنٹلی آیت 35 to 40 کا سیکشن کر رہے ہیں, اس میں برکہ کا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے, بیکاز ہدایت کی بہت بات کی گئی ہے, اور ہدایت ہی اصل میں فائدہ ہے. کائنات میں ہر چیز, ہر بینگ کا جو فائدہ ہے یا بینیفٹ ہے, دیٹ کمز فرام دا گائیڈنس گیون بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ, how to lead a productive, beneficial life for ourselves, for others, for this kainat, for this universe, that when we leave we have done our job and then left. تو برکہ. اچھا, دوبارہ ہم خوشی کے موقع پہ آتے ہیں, اور وہ دعا میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. جب ایک کپل میری کرتا تھا یا شادی ہوتی تھی, اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا دیتے تھے, ٹھیک ہے. اور شاید اس وقت چھٹیاں تھیں, ورنہ اس وقت مجھے شیئر کرنی چاہیے تھی کہ ضرور جب آپ انویلوپ دے رہے ہوتے ہیں پیسوں کا یا کچھ, تو دعا ضرور لکھا کریں. بڑی خوبصورت دعا ہے, بارک اللہ لکا. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دعا کی, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت عطا کرے. وبارک علیکما. اب کما کیا ہے؟ اٹس دا ڈیول پروناؤن. اور اللہ برکت نازل فرمائے تم دونوں پر, مینس دا کپل. وجمع بینکما فی خیر. اور تم دونوں کی یونین جو ہو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈالے. اب برکہ ایک میرج میں کیا ہے؟ ایسا کچھ ہونا چاہیے نا کہ رب ایک کپل کو دیکھے تو مسکرائے, اور کپل ایک دوسرے کے لیے محبت والا بھی ہو اور ایک دوسرے کو نیکی کی طرف لے جانے والا بھی ہو, اور اللہ تعالیٰ آگے ان کی ذریت میں, ان کی اولاد میں بھی وہ نیکی ڈالے, ہے نا. ہر لمحے پہ برکہ کی دعا ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن یہی ہے, دس بیوٹیفل دعا, دیٹ may اللہ grant you برکات and descend his blessings on both of you and keep you both united with khair. So beautiful dua when a couple is starting their life. تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا مبارک ہو, تو ہم ایکچولی سلامتی کی دعا دے رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میری طرف سے خیر میں ہیں. تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں مبارک ہو, تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھ کے دعا دیا کیجئے کہ مبارک یا اللہم بارک جو ہے وہ ایک دعا ہے. تو آپ کی طرف سے حسد, نظر, جلن, کمپٹیشن, ریٹ ریس, اس سب سے اگلا امان میں آ گیا. You are genuinely happy for somebody else's happiness and you are giving them a dua. دین ہمارا جو ہے اس میں تو کانسٹنٹلی ہیومن جو انٹریکشنز ہیں نا سوشل, ان میں کانسٹنٹلی ایک دوسرے کو دعائیں دی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بابرکت بنائے, دوسروں کو فائدہ اور خیر پہنچانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. Jazakallah khairan for listening to Join the Dots. If you liked it, stay tuned. Assalamu alaikum.